बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विमेन केयर सेंटर और मैं हूं नसरीन खान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम सक्सेस स्टोरी हम आपके पास किसी ना किसी ऐसे शख्स को मिलवाने के लिए लेके आते हैं जो हमारे लिए एक लिविंग रोल मॉडल हो, जिसके ज़रिए हम अपनी यंग जनरेशन को ये मैसेज दे सकें कि आपके पास ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको आप फॉलो करके सक्सेस के रास्ते पे गामज़न हो सकते हैं। हमारे यहाँ ये बड़ा ही नेगेटिव और फॉल्स तस्वुर है कि शायद सक्सेस किसी ना किसी की मरहूने मिन्नत है। ऐसा नहीं है। सक्सेस के लिए जो लाजमी इंग्रेडिएंट्स हैं वो इन लोगों से पूछने की ज़रूरत है जो सक्सेस के रास्ते पे गामज़न हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमने जिस वाइब्रेंट पर्सनैलिटी को यहाँ पर दावत दी है, एजाज नासिर साहब से। एजाज साहब, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। मुझे बहुत ही खुशी है कि आपने हमें आज टाइम दिया। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाजरीन के साथ अपनी मैनेजमेंट हाउस, अपनी सीओ क्लब और अपनी मैगज़ीन के हवाले से सब लिहाज से हमें गाइड करेंगे, बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप हमें बताएंगे कि आपकी सक्सेस स्टोरी कहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले तो प्रोफेसर साहब आपका बहुत शुक्र, आपने इज़्ज़त अफजाई दी और इस काबिल समझा कि आपने ये जो एक आपने इंडेवर शुरू किया है, कोशिश शुरू की है जिसमें आप सक्सेस स्टोरीज़ को प्रमोट कर रही हैं और ख़ासकर बीइंग अ फीमेल आप अपना मेल सक्सेस स्टोरीज़ को लेके आ रही हैं, तो पहले तो उसका शुक्रिया। बाकी रह गया सक्सेस की जर्नी के हवाले से, सबसे पहले मैं आपको सक्सेस के बारे में एक चीज़ जो मिथ ब्रेक करना चाह रहा हूँ कि सक्सेस को समझने से पहले फेलियर समझना ज़रूरी है, क्योंकि सक्सेस को हर बंदा समझता है कि यार ये बड़ा फैंसीफुल एक वर्ड है। मैं समझता हूँ कि सक्सेस में फेलियर समझना ज़रूरी है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि कंट्रास्ट जो होता है उससे चीज़ों की वजाहत ज़्यादा होती है। जैसे ब्लैक रंग को हम कहते हैं ना, काला रंग, तो उसको समझने के लिए हमें वाइट को देखना पड़ता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो वो जो है जो सक्सेस की जो डायमेंशन जो हम फेलियर से समझते हैं कि सक्सेस इन लाइफ एंड सक्सेस ऑफ लाइफ, ये बड़ा एक बारीक सा फर्क है। लोग ज़्यादातर सक्सेस ऑफ लाइफ के बारे में पूछते हैं कि आपने मैम पैसे कितने कमाए, डेजिग्नेशन क्या है, आप वजीर आजम बन गए, अचीवमेंट्स की बात। सक्सेस ऑफ लाइफ के बारे में लोग ज़्यादा बातें करते हैं, सक्सेस इन लाइफ के बारे में बहुत कम बात करते हैं। टेक्निकल बात की बुनियादी बात है। तो जो सक्सेस ऑफ लाइफ है, आपने पहले सही लफ्ज बोला, अचीवमेंट्स जो आप जिस पे प्राइड लेते हैं, ये सक्सेस ऑफ लाइफ है। लेकिन सक्सेस इन लाइफ वो हैप्पीनेस है जी, जो कि पीस ऑफ माइंड है। बिल्कुल। और मेरा जिंदगी भर का जो स्टडी है वो ये दो लफ्ज़ों के दरमियान है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में जो भी आपके गोल्स थे, चाहे वो आपके फाइनेंशियल गोल्स थे, स्पिरिचुअल गोल्स थे, इमोशनल गोल्स थे, जो भी गोल सेटिंग किया वो अगर आपने अचीव कर लिया तो वो पीस ऑफ माइंड आप उस लेवल पे आ गए, जिसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। लेकिन अगर आपने गोल अचीव ना किए तो फिर बीच में कहीं रह गए, कुछ ख्वाब अधूरे रह गए, तो फिर पीस ऑफ माइंड की बजाय पीसीस ऑफ माइंड में आप चले गए। यानी अचीवमेंट्स तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है और आपका पीस ऑफ माइंड जो है वो दूसरी पार्ट ऑफ लाइफ है। वो सक्सेस इन लाइफ है, वो सक्सेस ऑफ लाइफ है। बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि सक्सेस इन लाइफ एंड सक्सेस ऑफ लाइफ, आप कहाँ पे खड़े हैं? मैं अगर इसका सादा सा जवाब देता हूँ, मुझसे अक्सर पूछते हैं एजाज आप कहाँ खड़े हैं या क्या आप करते क्या हैं, आप इतना कुछ करते हैं तो आप करते क्या हैं? मैं तो गालिब का बात कहता हूँ कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। असल में आईने बेचता हूँ अंधों के शहर में। बिल्कुल, बड़ी बात है। इस सोसाइटी को आईनों की बहुत ज़रूरत है और बड़ा कमाल कर रहे हैं अगर आप ये कर रहे हैं तो। वो जो कि आज के दौर में पढ़ना, लिखना, किताब लिखना, कुछ मैगजीन में लिखना या किसी जगह चाहे आप कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, तो वो लिखने की जो बात है वो अंधों को आईना दिखाने वाली बात है। क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा कहत रिजाल है, कहत पड़ गया। कहते हैं मर्दम शुमारी करोगे तो 22 करोड़ मिलेंगे, मर्दम शनासी करोगे 22 भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए ना क्या बात है। पता चल रहा है कि मैनेजमेंट हाउस को रन करने वाला एक बंदा जो है उसने सीखा कितना है, जाना कितना है और प्रैक्टिस कितनी कर रहा है। जज़ाकल्लाह।
تو میں آپ کے ساتھ جو آپ نے یہ 3 چیزیں کی، مینجمنٹ ہاؤس، یہ میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو ایک جرنل تاکہ ایک 1 ورڈ میں کلیئر ہو جائے، اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ پھر لیٹر شیئر کرتا ہوں. مینجمنٹ ہاؤس بیسیکلی پاکستان کا سب سے بڑا، جیسے لامس ہے، ایوری باڈی نوز ان پاکستان کا لامس کیا ہے. لمس ایک یونیورسٹی ہے امیروں کی، سیدھی سی بات ہے. جو مینجمنٹ ہاؤس ہے وہ غریبوں کا لمس ہے. ویسے آپ کا مینجمنٹ ہاؤس بھی بڑا امیرانہ سی لک دیتا ہے. لیکن وہ غریبوں کے لیے ہے. اچھا، وہاں زیادہ تر کمپلیمنٹری سیشنز ہوتے ہیں. اچھا، ہم وہاں ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، وہ لیڈرشپ جو فیوچر کی جو مینجمنٹ اور لیڈرشپ ڈیولپمنٹ اور انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ کا ادارہ ہے. اور جو سی او کلب ہے یہ بیسیکلی تھنک ٹینک ہے. پاکستان کے کوئی 1000 سے زیادہ سی اوز کے میں نے اوور دا لاسٹ 10 ایئرس میں نے وہ سکسیس سٹوریز اور ان کی کیس سٹڈیز لکھے. اس کتاب کا نام ہے 100 سی اوز آف پاکستان. جی جی. اور یہ کتاب ایک سیریز ہے، ہر سال ایک نئی آتی ہے، تو 10 سال میں 10 والیومز آ چکے ہیں. جی جی. تو وہ تھنک ٹینکس کی وجہ سے یہ کتاب کریٹ ہوئی، اور پاکستان کے جو ان لوگوں کے بارے میں سکسیس سٹوریز پہلی دفعہ پین ڈاؤن ہوئی، لکھی گئیں، جو کہ اس وقت پاکستان کی ٹاپ 20 یونیورسٹیز کے سلیبس میں پڑھائی جاتی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ خیال کیسے آیا، یعنی یہ بنانے کا آپ نے کہاں سے سوچا؟ اصل میں یہ میں جب خود کسی دور میں جب پڑھتا تھا یونیورسٹی میں، آئی ڈیڈ مائی 5 ماسٹرس. ان میں سے ایک ماسٹر جو تھا وہ میرا MBA تھا IBA سے. تو انسٹیٹیوٹ آف جو بزنس ایڈمنسٹریشن ہے جو پنجاب یونیورسٹی ہے، تو جب میں وہاں پڑھتا تھا، اپنی MBA پڑھ رہا تھا، تو ٹیچرس ہمیں جب کیس اسٹڈیز پڑھاتے تھے بزنس کے، مینجمنٹ کے، HR کے، ہیومن ریسورس کے، تو ہمیں زیادہ تر جو اگزامپلس تھیں وہ ہمیں ویسٹ کی دیتے تھے، جس میں بل گیٹس کی کہانی سن کے کان پک گئے، اسٹیو جابس کی سنی کہانی، کرنل سٹینڈرڈ KFC جو کرنل سٹینڈرڈ ہے سونی. تو میں کہتا تھا سر ہمیں پلیز اپنے لوکل اپنی جو کہانی سنائیں. ہم سن بھی لیتے ہیں وہ کہانیاں، لیکن وہ ہمیں اس طرح نا ہمارے دل کو نہیں جا کے لگتی. جب ہم عیدی کے بارے میں بات کرتے ہیں، یا ہم جب اپنی ملالہ یوسفزئی کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو میرا دل جو ہے نا وہ اندر سے جیسے کھل جاتا ہے. تو اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی ہوگا کہ کوئی ایسی. دیکھیے میں آپ کو یہ بتانے چاہوں کہ بعد اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں سوال کے بدلے میں کہ پاکستان چلا کون رہا ہے؟ پاکستان میں جو سرکاری ادارے ہیں وہ کتنے لوگوں کو جابس دے سکتے ہیں؟ اصل میں جو پاکستان کے ریئل ہیروز ہیں وہ انٹرپرینیورز اور لیڈرز ہیں، بزنس لیڈرز ہیں، جو کہ بڑے بڑے ادارے چلا رہے ہیں. جیسے میاں محمد منشا صاحب ہے، سید بابر علی. جو لمس کی بات ابھی ہم نے کی تھی، تو لمس کو کون ایڈ کر رہا ہے؟ اس کا فاؤنڈر کون ہے؟ سید بابر علی. وہ پیکیجز، نیسلے، ٹیٹرا پیک، ان کے اندر ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں. صرف میاں منشا صاحب کی اگر ان کی جو کمپنیز کی بات کریں 50,000 پیپل کام کر رہے ہیں. تو جو اتنے بڑے بڑے ادارے جنہوں نے بنائے ہونے جگر سے، ہم ان کو گلوریفائی نہیں کرتے ایز اے ہیرو، کیونکہ وہ لوگوں کو روزگار، لوگوں کا گھر چلا رہے ہیں. آج اس وقت اگر کوئی پاکستانی جو سوسائٹی میں اگر پاکستانی کو کووڈ کے انڈر اگر بات کریں جو چلا رہا ہے، یہ وہی ہیروز چلا رہے ہیں. وی شوڈ پے دا ٹریبیوٹ. ہم نے جو بھی نئی اس دفعہ اپنی CEO ٹوڈے میگزین میں ہم نے پاکستان کے 25 ایسے اداروں کی CSR جو سوشل، جو کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹیز ہیں، جو اسکول، جو کالجز، جو بے روزگاری، جو فلنتھراپی کر رہے ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں انسنگ ہیروز ہیں. یہ بالکل بالکل میرا تو پیشن ہی یہ ہے کہ ان لوگوں کو میں لے کے آؤں پروموٹ کریں، رادر دین فلمی ہیرو کی بات کرنے کی بجائے ریئل ٹائم ہیرو جنہوں نے ایک اپنی زندگی سے ڈیویٹ کیا، جو کہ اور اپنی دنیا آپ بنائی. تو یہ جو کانسیپٹ تھا کتاب کا وہ تھا اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں ہے، گر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن، فقہ ہے زندگی، اور زندگانی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ، جوئے شیرہ و تیشہ سنگے گراں ہے زندگی. واہ، بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو ذرا ہم تھوڑا سا پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر اس کے حوالے سے ذرا آپ کو دیکھ لیں تو زیادہ اچھی بات ہو جائے گی. جب آپ نے جب سے شروع کیا، جب آپ ابتدائی ایجوکیشن لے رہے تھے، اس وقت دماغ میں کیا بننے کی سمائی اور کیسے سفر شروع ہوا؟ اگین یہ ایک ماضی کے جھروکوں میں آپ کو جانا ہوتا ہے. میں سچی بات بتاؤں کہ جس طبقے سے ہم بلونگ کرتے ہیں، آئی واز بورن ان مزانگ، پاکستان، لاہور کا ایک جگہ ہے جیسے وارڈ سٹی ہے ہمارا. تو آئی واز بورن دیر. میرے فادر، میری مدر سائڈ ادھر پہ تھے. یعنی آپ لاہوری ہیں؟ پکے لاہوری. واہ، ماشاء اللہ. اور سمجھ لیں کہ کہتے ہیں نا دنیا میں کوئی جگہ جو ہے وہ لاہور جیسی نہیں. لاہور ہے، لاہور ہے. تو وہ ایک جو وہ بچپن تھا، وہ جو ارلی ڈیز تھے، وہ زندگی میں مزانگ ہائی اسکول سے میں نے میٹرک پاس کیا. مزانگ اڈے پہ بڑا مشہور سکول ہے جی، بڑے بڑے وہاں سے لیجنڈس نکلے. وسیم اکرم آپ کو یاد ہے کہ اس کا بالکل گھر ہمارے اسکول کے سامنے تھا. وہ شام کو
اکثر کرکٹ کھیلنے مازانگا اسکول کی گراؤنڈ پہ آتے تھے اور میں وہ بال پکڑ کے ان کو بالیں کرایا کرتا تھا. چھوٹے ہوتے تھے ہم. تو وسیم اکرم وہاں سے اس نے کیا کہتے ہیں اسی گراؤنڈ سے اپنا ہاتھ صاف کر کے وہ اسلامیہ کالج سول لائن سے تو ہوتا وہ ایک لیجنڈ بن گیا. تو وہ اس علاقے کے اندر اتنی مرتم جو زرخیز وہ جگہ ہیں کہ بڑے بڑے وہاں لیجنڈ یہ حسن آصف نواز وہ بڑے بڑے لوگ وہاں سے مازانگا اسکول سے وہ جو سپورٹس مین بنے. کوئی آپ کے کنٹمپریریز ہیں جو بڑے آپ جو جن کو انجوائے کرتے ہیں جن کا ساتھ. اسکول میں ہمیں سائنس میں نے وہاں سے میٹرک پاس کیا. ہمارے ٹیچرز ہمیں بہت ماسٹر غلام رسول, مجھے وہاں ایک چھوٹی سی بات یاد آتی ہے اپنے اسکول کی کہ جب ہم بورڈ کا ایگزام دینے والے تھے تو ایک دفعہ ایک کسی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک سینئر آفیسر ہمارے اسکول میں وزٹ کیا. تو ہیڈ ماسٹر صاحب کو لے کے وہ اسکول کی ساری کلاسز کو وزٹ کر رہے تھے. ہماری کلاس میں آ گئے جو ہماری 10th کلاس تھی. تو آن کے ٹیچر سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ اس دفعہ بورڈ میں آپ کے اسکول میں کوئی پوزیشن لے گا پنجاب بورڈ جو لاہور بورڈ ہوتا ہے. تو اب 1 لاکھ بندہ اپیئر ہو رہا ہے, اتنے سینکڑوں اسکولز ہیں. تو وہ ایک ہمارے جو ٹیچر تھے جو ہمیں پڑھایا کرتے تھے, ماسٹر لیاقت نام تھا ان کا, وہ آگے نا انہوں نے ہماری 70 کے قریب ہماری کلاس تھی. تو اس میں سے نا انہوں نے 3 بچوں کو کہا بچہ کھڑے ہو جاؤ. تو وہ بچے کھڑے ہو گئے. کہتے جی ایک سلطان علی تھا وہ بھی بعد میں CSP آفیسر بنا, ایک اور تھا وہ بھی بہت بڑا اپنے بزنس مین بنا, اور تیسرا آپ کا بھائی تھا. انہوں نے کہا جی کہ یہ اجاز نثار ہے. تو میں کامتے کامتے کھڑا ہو گیا. 70 بچوں میں انہوں نے کہا جی کہ یہ میرے 3 بچے, ان میں سے کوئی نہ کوئی بچہ ہے یہ آگے بھی جا کے بہت بڑا کام کریں گے. میں حیران ہوتا ہوں پروفیسر صاحبہ کہ وہ ٹیچر کا بلیف تھا کہ بچے کے اوپر, یہ بچے جو نا مجھے آگے جا کے کچھ کرتے نظر آتے ہیں. جی جی, یہ جو ٹیچرز جینوئن ٹیچرز ہیں نا, یعنی یہ نہیں کہ جو کچھ نہیں کر سکے تو چلو ٹیچر بن گئے, وہ اور ٹیچر کی کیٹیگری ہے. لیکن جو بائی چوائس ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ, وہ تو بڑے ویژنری, ان کی آئی جو ہوتی ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ جو بچہ میں جس میرے سامنے ہے اس میں کتنا لیول ہے, ٹیلنٹ ہے, وہ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. پھر وہ اس کے ساتھ شفقت کر کے اس کو میں کہتا ہوں کسی بچے کو زندگی بدلنے کے لیے یہ 3 لفاظ جو ہے نا, یہ 3 کی ورڈز ہیں کہ جب استاد کے منہ سے نکلتا ہے نا کسی بچے کے لیے, اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے کہ آئی بلیو ان یو, بس پھر وہ اس کی زندگی بدل دیتا ہے کہ بیٹا میں تجھے بلیو کرتا ہوں. اپنے ماں باپ کو نہیں سیریس لیتا, وہ اپنے دوستوں کو سیریسلی لیتا, رشتہ داروں کو لیتا, اور ٹیچر کی ان الفاظ کو بیٹا مجھے تمہارے پہ یقین ہے. وہاں ہیڈ ماسٹر صاحب تھے تو انہوں نے ہمیں دعا بھی سکھائی. اسی جب وہ ایک ڈائریکٹر ایجوکیشن آئے ہوئے تھے, انہوں نے ہمیں کہا, یہ تینوں بچوں کو کہا کہ بیٹا تم باہر آ جاؤ. ہمیں باہر نکال لیا, اور بھی جو سیکشن تھے 3 بچے انہوں نے لے کر نا کوئی 8-10 بچوں کو ہمیں اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب کے کمرے میں لے گئے کہ یہ میرے وہ پورے اسکول کے جو آرٹس کے اور سائنس کے گروپس کے بچے ہیں, اور یہ بچے نا انشاءاللہ بورڈ میں کوئی نہ کوئی پوزیشنز لیں گے, آرٹس میں بھی اور سائنس میں بھی. تو وہاں انہوں نے ایک دعا سکھائی, اسٹل آئی ریمبر. اور آپ کو یقین جانے یہ دعا, پھر میں نے سول سروس کا ایگزام دیا میٹرک سے لے کر, پھر میں آگے ایجوکیشن جب میں نے سفر طے کیا, تو یہ دعا میں جب بھی پیپر دینے جاتا تھا تو یہ دعا مانگتا تو ہیڈ ماسٹر صاحب کی. وہ کہتے انہوں نے دعا میں سکھائی کہ بیٹا جب بھی پیپر دینے جانے آپ نے ایک دعا کرنی ہے کہ اللہ میں نے اپنی محنت پوری کی, میں نے اپنی ہمت پوری کی, اب یہ پیپر کسی اچھے نیک استاد کے ہاتھ میں بھیجنا. ٹھیک, کیونکہ اگر آپ کا کوئی ٹیچر اس دن اس کا موڈ خراب ہو گیا, وہ اینگری ہے یا اس کا اچھا نہیں ہے استاد, تو آپ نے 5 نمبر بھی اس نے کاٹ لیے آپ کے, تو 5 سے آپ کی پوزیشن کہاں سے کہاں نیچے آ جائے گی, کیونکہ ایک نمبر پہ فائٹ ہوتی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ پھر ہمیں ٹیچر نے کہا سر یہ پیپر میں نے تو اپنی محنت پوری کی, اب کسی استاد اچھے کے ہاتھ میں بھیجنا تھا کہ اس کو جسٹیفائی کرے میری محنت. بالکل, لیکن یہ پھر میں کہوں گی کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اتنے اچھے ٹیچرز ملے کہ جنہوں نے آپ کو صرف مینٹلی گرو کرنے میں مدد نہیں کی بلکہ آپ کو اسپرچولی بھی گائیڈ کیا کہ آپ نے کس طریقے سے اللہ سے کنیکٹڈ رہ کے اس سفر کو طے کرنا ہے. یہی ایک بڑی کمال کی بات ہوتی ہے. آپ کو حیرانی ہوگی کہ جب ہمیں نا ٹیچر نا, جب ہمیں جو جیسے فزکس ہوتا تھا سبجیکٹ سائنس میں, میتھمیٹکس اس کے نیومیریکلس پڑھنے ہوتے تھے, ٹف ہوتے سر, تو ٹیچر ہمیں اپنے گھر بلا لیتے تھے. یقین جانیں ہم ان کے گھر جاتے تھے, جو کچھ بچے کو بلا لیتے تھے, ہم سے فیس بھی نہیں لیتے تھے, ہمیں چائے بھی کھانا بھی گھر میں پکا ہوتا تھا, ان کی مسز ہمیں ٹیچر کی تو وہ بھی ہمیں کھلا دیتی تھی. تو وہ ایک ایسا وہ تو اب وہ وقت نہیں ہے, ڈھونڈتے ہیں اب تو ٹیچر کہاں ملتے ہیں. اسپیشل بانڈ بن جاتا ہے نا کہ آپ پھر اپنے ٹیچر کے آنر کے لیے آپ اس کے لیے بھی اسٹرگل کرتے ہیں کہ اس نے میرے پہ اتنا ٹرسٹ کیا, میرے ساتھ اتنی شفقت کی, اتنی محبت کی, تو پھر آپ بانڈ فیل کرتے ہیں بہت اسٹرانگ, اور لگتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہی کرنا ہے. یہ ایک یہاں اور آپ کو بات میں شیئر کروں جو کہ شاید سننے دیکھنے والوں کو یہ ہوگا کہ
جو علامہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے ساتھ جو محبت تھی نا ہماری، اس ٹیچر جو تھے ہمارے ماسٹر غلام اپنی لیاقت علی جو تھے، انہوں نے ڈالی. وہ نا ہمیں اقبال کے ایک شعر آتے تھے، اس کے بعد اس کی سلیس اردو پیرا فریزنگ جسے کہتے تھے، وہ کہتے تھے کرو. وہ ہمیں 100 ورڈز میں کہتے تھے اس کی تشریح لے کے کر کے لاؤ شعر کی. انہوں نے اقبال کو ہمارے لاشعور میں، ہمارے سب کانشیس میں ڈال دیا. وہ ایک شعر تھا، میں یہاں پسند کروں گا شیئر کرنا، کہ جس نے زندگی بدلی میری قسم سے، کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل کا آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے جی. وہ کہتا ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے. اور ہمیں بچے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی سر یہ دیدہ وری کیا ہوتی ہے، بے نوری کیا ہوتی ہے، دیدہ بینا کیا کیسے، ایک آنکھ ہوتی ہے، ایک بصارت ہوتی ہے، ایک بصیرت ہوتی ہے. تو وہ ہم کہتے ہیں سر یہ بصیرت و بصارت میں فرق کیا ہے؟ بہت فرق ہے، زمین اب آسمان یقین کا جانے فرق. آپ کو ایک آن اے لائٹر نوٹ میں نے یہ شیئر کہوں کہ ہمیں تسلیس کیا کہتے ہیں کہ جو نرگس کا جو پھول ہوتا ہے، جس کی آنکھ تو ہوتی ہے لیکن اس کے اندر نور نہیں ہوتا، روشنی نہیں ہوتی. تو اقبال کا جب شعر ہمیں ٹیچر نے 8ویں 9ویں 10ویں جماعت میں یہ سمجھایا کہ آج آپ کسی MBA BBA اور BSc اور MPhil کو پوچھیں گے نا، اس کی ٹرانسلیشن نہیں کر سکے گا. ہمارے سائنس پڑھنے والے لوگ جو ہیں نا، وہ عام طور پر اس سے محروم رہتے ہیں کہ وہ ادب کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو پڑھیں. مجھے بھی اس طرح ایک اتفاق ہوا کسی ڈاکٹر صاحب کے آفس میں جانے کا، تو ان کے وہ ٹیبل کے اوپر پڑی ہوئی تھی، کیلنڈر پڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر ہر ایک کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا تھا. وہ کوئی رکھ تو گیا تھا ان کے پاس، لیکن انہیں اس میں سے کسی شعر کا کوئی مطلب نہیں آتا تھا. اور مجھے اتنا دکھ ہوا، میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ رکھا تو ہوا ہے اور آپ جانتے نہیں ہیں اس میں سے ان شعروں کا مطلب. وہ کہتے ہیں ہمارا ٹائم زیادہ اسی میں گزرتا ہے. اصل میں یہ دکھ کی بات ہے. میں نے جیسے میں نے 12-13 سال IBA میں ٹیچنگ بھی کیا، میں مختلف سیشنز کرتا رہا. لمسمی مجھے ایز اے وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ میں وہاں سیشنز کیے. کراچی IBA میں، جو بھی پاکستان کی پنجاب یونیورسٹی میں جو بھی بڑے ادارے ہیں، میں نے وہاں گورنمنٹ کالج میں 3 سال MPhil کو پڑھایا. اچھا. تو میں نے اسی طرح ایک کلاس میں نے اقبال کا یہ شعر جو ہم نے 8ویں میں پڑھا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی، تو میں نے اس کا ترجمہ کیا. اب لٹرلی آن اے لائٹر نوٹ کہتا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ. آگے سے مجھے جواب ہے، سر نرگس کو میں نے کبھی روتے نہیں دیکھا، اس کے آگے پیچھے 4 سیکورٹی گارڈ ہوتے. تو اب وہ نرگس جو ہم نے پڑھی تھی وہ کچھ اور تھی، وہ آج کل کی لیٹسٹ نرگس کچھ اور ہے. کچھ اور ہے. یہ کافی ٹریجڈی ہمارے ساتھ ہو چکی ہے. نرگس کا مطلب بھی نہیں پتا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پریزنٹ میں اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے بعد پروفیسر صاحبہ میں نے میٹرک کے بعد گریجویشن کے بعد یہاں ایک اور بات بڑا ضروری ہے کہ آئی واز ایلڈر ون ان مائی فیملیز. تو میرے 2 چھوٹے بھائی تھے اور ایک سسٹر تھی، اور والد صاحب ارلی اللہ کے پاس چلے گئے. میں آئی واز اے اونلی بریڈ ارنر. ٹھیک ہے. وہ بیمار ہوئے، ان کو ڈائبٹیز تھی، پھر ہارٹ کا پرابلم ہوا، کوئی پہلے باہر تھے پھر واپس آ گئے. تو جس کی وجہ سے وہ والد کی وہ جو ایک بیسک شفقت سے میں تھوڑا سا میرے کو نا کوئی گیپ رہا. آج بھی مجھے کوئی سینئر آدمی ملتا ہے تو میں اسے اپنے والد کی طرح اس کو رسپیکٹ دیتا ہوں، اسے پیار کرتا ہوں. تو وہ جو نا اس وجہ سے کیا ہوا کہ میں نے اپنا سیکنڈ ایئر میں نا، فرسٹ ایئر میں میٹرک میں ہی میں نے اپنا پروفیسر صاحبہ میں نے وہ شروع کر دی اپنی ارننگ کرنا. مطلب میں روزی روٹی جو ہے سیکھ لیا میٹرک کے بعد کہ اپنی روٹی کیسے کمانی ہے. میں اپنی ہی کلاس کے بچوں کو پڑھاتا تھا، اور FSC میں تھا تو FSC کے سیکنڈ میں تھا تو فرسٹ ایئر کو پڑھاتا تھا. جب میں گریجویشن کر رہا تھا تو میں اپنے ہی میرے پاس سائیکالوجی اور انگلش لٹریچر یہ سبجیکٹس میں پڑھتا تھا. انگریزی سبجیکٹ بڑی ڈیمانڈ ہوتی تھی، لٹریچر کا ٹیچر نہیں ملتا تھا، تو میں اپنی ہی کلاس کے بچوں کو پڑھا کر اپنی ہی کالج کی فیس پے کرتا تھا. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. آج میں جب IBA لامز ان بڑی یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں تو میں جب ان بچوں سے کہتا ہوں کچھ سیمیسٹر میں MBA کا پڑھاتا رہا ہوں، تو میں ان سے پہلا سوال پوچھا تھا آپ MBA اپنی جیب سے کر رہے ہیں یا اپنے ابا جی کی جیب سے کر رہے ہیں؟ تو 90% جواب ہے سر ہم ابا جی کی فیس وہ کتنی مہنگا ہے، 20-20 لاکھ روپیہ MBA کرنے میں لگ جاتا ہے. تو وہ میں کہتا تھا کہ اگر آپ نے یہ سیمیسٹر ہونے تک اگلے سیمیسٹر کی فیس آپ نے خود جمع نہیں کرائی تو میں آپ کو پاس نہیں کروں گا. آپ اسی وقت انہیں کام پہ لگا دیتا تھا. میں کہتا تھا اگر آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے تو سمجھے کہ یہ MBA کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ نے 22 سال ہو گئے ہیں، ارے میں تو 15 سال میں اپنا کام شروع کر دیا تھا کرنا. بھائی بالکل، یہ بہت ضروری ہے. یہ ساتھ ساتھ پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوتا جاتا ہے نا. جیسے کہتے ہیں کہ آپ ڈگری تو بہرحال آپ لیتے ہیں، لیکن صرف ڈگری نہیں ہونی چاہیے، اس کے ساتھ آپ کا کوئی ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے. تو آپ خوش قسمت تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈائریکٹ ایکسپیرینس کروانے کے لیے. اور وہی سے جب گریجویشن فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سے ہوتا ہوا میں نے ماسٹرز کے انگلش لٹریچر میں سائیکالوجی پڑھا،
ہیومن ریسورس مینجمنٹ پڑھا, IBA سے MBA کیا, پھر MPhil کیا پبلک پالیسی سے. ساری میری ایجوکیشن پنجاب یونیورسٹی کی ہے. اچھا, آپ کی الما میٹر جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی. میں آئی لو مائی, اور اس میں میں نے اپنے 10-12 سال ڈیووٹ کیے, پڑھایا اپنے مختلف, اور ہزاروں میرے اسٹوڈنٹس ہیں مختلف یونیورسٹی سے پڑھ کے آج مختلف. مجھے دیٹ از مائی پرائڈ. مجھے تو اتنا کمفرٹ, میں اپنی مسز کو کہتا ہوں یو آر ویری لکی کہ میں کہیں کسی کے ساتھ مل بھی نہیں سکتا, تو مجھے تو چھاپا پڑ جائے گا اگر کہیں کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ آ جائے گا, سر آپ کیا کدھر بیٹھے ہوئے, تو وہ بہت زیادہ محبتیں ملتی ہیں. اور اگر میں کہیں پبلک پلیس پہ چائے پی رہا ہوں تو اتنے محبت ہے, اسٹوڈنٹس آ کے بیٹھ جائیں گے, سر آپ کے ساتھ چائے پینی ہے. تکلفت رکھی نہیں کبھی زندگی میں. ماشاء اللہ آپ خوش قسمت ہیں, اور یقیناً آپ کی بیگم بھی بہت خوش قسمت ہوں گی کہ جن کا آپ اتنا ذکر بھی کرتے ہیں, اور جن کے ساتھ آپ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل کسی قسم کا آپ پہ شک نہیں کرتی ہیں, اور کسی قسم کا ان کا اور آپ کا پرابلم نہیں ہے. اور آپ نے شروع میں ہی بتا دیا کہ سکسیس ان لائف جو ہے اس میں ماشاءاللہ سکسیس ان لائف میں پارٹنر کا رول ہوتا ہے نا. پارٹنر آپ کے لیے اگر سپورٹنگ ہے تو پھر آپ سکسیس ان لائف جو ہے اس کو واقعی جینوئنلی ایکسپیرینس کرتے ہیں. ورنہ اچیومنٹس تو ہو جاتی ہیں, مطلب ہے زندگی میں آپ بہت کچھ اٹین کر لیتے ہیں, اللہ آپ کی مدد کرے تو آپ کہیں پہنچ ہی جاتے ہیں, لیکن یہ جو سکسیس ان لائف ہے نا, یہ آپ سے جو مانگتی ہے عام طور پہ لوگ وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اصل میں لوگ نا, اصل میں جو میں جب انٹرویوز کرتا ہوں یا اپنی بکس کے لیے CEOs کے, تو لوگ کہتے ہیں اجاز انٹرویو نہیں اب نہیں دینا. میں کہتا ہوں ایکسکیوز می سر, میں وہ والا بندہ نہیں ہوں, نہ میں جرنلسٹ ہوں, نہ میں کسی اخبار سے میرا تعلق ہے, نہ کسی نیوز چینل سے. میں اب انٹرویو کا والا بندہ نہیں ہوں سر, میں تو انٹرویوز کا بندہ ہوں. میں تو انٹرویوز کو کیپچر کرتا ہوں, میں انسان کے اندر کو دیکھتا ہوں, آپ کی زندگی کی اسٹرگل ہے کیا تھی آپ نے, تو وہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا انسان کے, اس لیے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی ساتھ جو ہوتا ہے نا, لوگوں کی جو باتیں کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ باتیں نہیں کرتے. لوگوں کے ساتھ باتیں نہیں کرتے, اور ہم لوگوں کی باتوں کو سننے کے لیے نہیں باتیں کر رہے ہوتے, عام طور پر ہم اس کے اوپر ریئیکشن شو کرنے کے لیے, اپنا جواب دینے کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے, اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم دل میں نہیں اترتے, دل سے اتر جاتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. تو فیوچر کے کیا آپ کے پلانس ہیں؟ فیوچر کے یہاں 1-2 باتیں میں شیئر کر کے فیوچر کی طرف آتا ہوں. اس کے بعد میں نے جب اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کیا پروفیسر صاحبہ, پھر میں نے پاکستان کا جو سب سے کوویٹڈ جسے ہم کہتے ہیں سول سروس, جو اس کا میں نے ایگزام دیا, اور کوئی یقین نہیں کرتا تھا پوری فیملی میں کہ یہ اس کا ابا جی تو دنیا سے چلے گئے ہیں, تو یہ کیسے ایگزام پاس کرے گا, مقابلے کا امتحان, وہ بھی مزانگہ بہت کم, یہاں سے زیادہ تر مینیلس جاب, سیلس کی جاب لوگ بچے کرتے تھے. الحمدللہ فرسٹ اٹیمپٹ میں پاکستان کے سارے کمپٹیشن کے ایگزام پاس کر لیے ماشاءاللہ. اور آئی گاٹ سلیکٹڈ. میں پروفیشنل سول سروس میں سلیکٹ ہو گیا, پنجاب کی سول سروس میں آ گیا. اس کے بعد میں فیڈرل میں چلا گیا, اس کے بعد پھر میں نیشنل بینک میں آیا, اس کے بعد میں اسٹیٹ بینک میں گیا. تو آئی واز اے ہیڈ آف لرننگ اینڈ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان. تو 18 سال میں نے پاکستان کی گورنمنٹ کو دیے جی. 17 سال میں سینئر گریڈ میں نے جب ڈائریکٹر تھا میں, تو پھر وہاں سے جو آپ کا سوال تھا کہ مینجمنٹ ہاؤس, میرے سامنے میگزینز آتے تھے کچھ, جیسے ہارورڈ بزنس ریویو ہے اور دنیا کے بیسٹ میگزین. تو میں سوچا کرتا تھا کہ یہ جو کانٹینٹ ہے, یہ مینجمنٹ اور یہ لیڈرشپ ہے, تو یہ کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ رہا زندگی بھر, ہیومن ریسورس اور مینجمنٹ اور لیڈرشپ. تو میں کہتا تھا کہ پاکستان میں یہ کانٹینٹ نہیں لکھا کیا. میں نے ایک دن کیا کیا ڈاکٹر صاحب, جب میں ادھر پڑھ رہا تھا, یعنی کہ اپنا کام کر رہا تھا, تو میں نے سارے میگزین پروفیسر صاحبہ میں نے اٹھا کے لے آیا میگزین مارکیٹ سے, لبرٹی سے. تو میں نے رکھے, تو میں نے کہا یار میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کہ میں کوئی ایجوکیشن کے اوپر یا مینجمنٹ کے اوپر, لیڈرشپ پہ, ہیومن ریسورس پہ کوئی میگزین لانچ کروں. اس وقت میری جاب کے آخری دن چاہ رہے, تو میں پلان کرتا کہ نو آئی شوڈ ایگزٹ, میں ایک نیا کریئر سٹارٹ کروں. تو میگزین میں نے کوئی 20 کے قریب میگزین لے کے آیا, اور سارے میگزین پاکستان میں جو چلتے تھے وہ سارے کے سارے فیشن کے تھے زیادہ تر, اور یہ ایجوکیشن پہ یا بزنس پہ تھا ہی کوئی نہیں. ایک آدھا تھا, وہ بھی بعد میں بند ہو گیا. جو میں نے 3 اپنا چیزیں میں نے ڈسکور کیا, میں نے اپنا ریسرچ کیا, تو پتہ چلا کہ پاکستان میں جتنے میگزینس ہیں, آپ کے فیشن ہیں, میں نام نہیں لوں گا میگزینس کے, ان میں 3 چیزیں کامن تھیں. ایک ویژن لیس, کوئی ویژن نہیں. ایک کانٹینٹ لیس, کوئی اس کے اندر کانٹینٹ نہیں سوائے تصویریں تھیں, اور ایک رات کے کوئی پروگرام تھے, اور ساتھ ایک فوٹو شوٹ تھا یا ایڈورٹیزمنٹس تھی. اور تیسرا سلیو لیس. تو ویژن لیس, کانٹینٹ لیس, سلیو. میں نے کہا نہیں جائے, اس کے اپوزٹ کرو, ایز اے وومن آف سبسٹنس رکھو اپنے میگزینس میں, اسی طرح اپنا کانٹینٹ رکھو, کیونکہ کانٹینٹ از کنگ. کانٹینٹ ہونا چاہیے, آپ کے اندر کچھ جان ہونی چاہیے. لفظوں کے اندر لوگ کہتے تھے کہ پاکستان میں لوگ پڑھتے نہیں. میں کہ ایکسکیوز می, پاکستان میں لوگ لکھتے نہیں ہیں.
اشفاق صاحب تھے, بانو قدسیہ تھی, لکھنے والے تھے, پڑھنے والے بھی تھے. اب لکھنے والے بھی نہیں ہیں تو پڑھنے والے کہاں سے آئیں؟ تو وہ ایک سفر تھا. تو وہ جو آہستہ آہستہ ایوالو ہوتا چلا گیا. میگزین لانچ کیا, پھر اس کے بعد جب میں نے اسٹوریز اکٹھی کی تو میں نے بک بنا دی 100 CEOs کی. 2011 میں میرا یہ سٹارٹ ہوا اپنا ایک وینچر انٹرپرینورشپ کا. پھر اس کے بعد کیونکہ میں جب اسٹیٹ بینک میں تھا تو ہمارا ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ تھا اسٹیٹ بینک کا بہت بڑا, جہاں میں وہاں ایز اے ہیڈ تھا ٹریننگ کا. تو میرا کانسیپٹ تھا کہ لاہور میں ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جو وہاں ورلڈ بینک IMF کے پروگرام ہوتے تھے. تو میں نے ایک پلان بنایا. اس وقت سارے مذاق اڑاتے تھے, قسم خدا کی آپ کو اندازہ نہیں ہے پروفیسر صاحبہ کے لوگ. میں نے اپنی گوگل سے تصویریں لگا کے اپنی ایک ویژن بورڈ بنا لیا, اپنی چھوٹا سا ایک آفس لیا صدیق ٹریڈ سینٹر میں لگا لیا. میں کہتا ہوں یہ لوگ کہتے یہ کیا, میں کہا یار یہ میرا ایک مینجمنٹ ہاؤس بنے گا. یہ پاکستان کے جتنے بھی وہ لوگ جو ڈیزرونگ ٹیلنٹ ہے ان کو ہم گروم کر کے ان کو CEOs بنائیں گے, ان کو انٹرپرینور بنائیں گے. کہتے جاز ایکسکیوز می یار یہ اس کے لیے پیسے ہیں, تمہارے پاس تو آفس کے رینٹ کے پیسے نہیں ہیں, تم ایسے بڑے, یہ تو ملینز 300-400 ملین کا یہ پروجیکٹ ہے. پروفیسر صاحب یقین جانے 2011 میں یہ خواب دیکھا اور 2017 میں یہ خواب پورا ہو گیا. تھوڑا سا آگے بڑھ کے مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ نے فیوچر کے حوالے سے کیا پلان کیا ہوا ہے؟ پہلے میں یہ اپنا فیوچر کی اور یہ جو خواب کی بات کرتا چلا جاؤں. مجھے جب لوگ کہتے تھے کہ جب تیرے پاس ریسورسز نہیں ہیں کیسے بنے گا, تو میں اکثر لوگوں کو, کیونکہ میں ٹریننگ بھی کرتا رہا ہوں, موٹیویشنل اسپیکنگ بہت کیا, 100 سے زیادہ کمپنیز میں اداروں میں ٹریننگ بھی کروایا مینجمنٹ لیڈرشپ پہ. تو میں اکثر لوگوں کو یہ چیز سکھاتا تھا کہ یار ویلتھ از ناٹ امپورٹنٹ, کریشن آف ویلتھ از امپورٹنٹ, اور ریسورسز آر ناٹ امپورٹنٹ, ریسورسفلنیس از امپورٹنٹ. اینڈ یوز آف ریسورس از امپورٹنٹ. وہ جو ریسورسفلنیس ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ ریسورسز ہیں پیسہ, یہ ہیومن ریسورس, فائنینشیل ریسورسز. میں کہتا ہوں ریسورسفلنیس کیا ہے, میں کہتا ہوں آپ کا بلیویبلٹی, آپ کا یقین کا لیول. اگر آپ کے پاس یقین کامل آ جائے تو آپ ریسورسز خود بخود کریٹ ہو جاتے ہیں. خدا بھیج دیتا ہے نا ساری فورسز کو آپ کے ساتھ نتھی کر دیتا ہے کہ یہ بندہ میرا کام کر رہا ہے, اس نے کہیں پہنچنا ہے, چلو اس کے لیے کام. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو یقین ہو جائے کسی اپنے گولز پہ تو خدا کی ساری خدائی آپ کو ہیلپ کرتی ہے. وہ الکیمسٹ میں بھی وہ کہتا ہے کہ آپ کو ساری دنیا آپ کے پاس چل کے آ کے آپ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو ہم سوتے میں دیکھتے ہیں, خواب وہ ہوتے ہیں جو سونے نہیں دیتے. اور جنہوں نے خواب دیکھنے ہوتے ہیں ان کو رات چھوٹی لگتی ہے, جنہوں نے خواب پورے کرنے ہوتے ہیں انہیں دن چھوٹا لگتا ہے. تو پھر وہ ایک میں خوابوں کی تلاش میں, اس لیے میں کہتا ہوں کہ اجاز آپ کیا کرتے ہیں, آپ کیا بیچتے ہیں؟ میں کہا میں خواب بیچتا ہوں. ہم چھوٹے تھے جب کالج میں پڑھتے تو بڑے پراؤڈلی ہم نارکلی جایا کرتے تھے اور 20 روپے کی شرٹ پہن لیتے تھے. آج کل کے جو نئی نسل تو برانڈیڈ دیکھتے ہیں, مجھے ہنسی آتی ہے. اور بلکہ یہ کووڈ نے تو یہ بھی سکھا دیا کہ لیونگ از ویری انیکسپینسو. بالکل, لائف اسٹائل از ایکسپینسو. بالکل بالکل, یو آر رائٹ. اب پاکستان میں لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں یہ الحمدللہ سارا ہم نے اسٹیبلش کیا. CEO کلب کو سارے چیپٹرز ہیں, ہر سال ایک بک لانچ ہوتی ہے 100 CEOs کے نام سے. اس میں پرائم منسٹر عمران خان سے لے کر جتنے بھی ہمارے ڈاؤن چیف منسٹر, گورنر, جو CEOs آتے ہیں. اور بہت بڑا یہ کووڈ کی وجہ سے اب یہ بریک آیا ہے. تو اس سے پہلے جو میں ابھی ایک چیپٹر کھول کے آیا تھا لنڈن میں, UK میں, تو ہم نے اب اس کے گلوبل اس کے چیپٹرز لانچ کر رہے ہیں. CEO کلب کے, مینجمنٹ ہاؤس کے, ایک دبئی میں مڈل ایسٹ میں چیپٹر لانچ کیا, ایک UK میں کیا. اب اگلے 3 مہینے میں جو میں ایک بہت بڑا ویژن لے کے, جو خواب لے کے جا رہا ہوں وہ ہے گلوبل. یعنی کہ اب میں پلان کر رہا ہوں اپنا کینیڈا میں اس کا چیپٹر لانچ کر رہا ہوں. اوکے, یعنی آپ نیشنل سے اب انٹرنیشنل ہونے لگے ہیں. اب وہاں جا کے اب اپنے پاکستان اس کا, لیکن پیچھے پرپز ہے کہ وہاں جا کے پاکستانی جو ینگ CEOs ہیں, ینگ انٹرپرینورز ہیں, جو بڑا بننا چاہتے ہیں, اسکیل اپ ہونا چاہتے ہیں, ان کو وہاں سے سپورٹ کیا جائے. یو آر رائٹ. ماشاء اللہ. چلیں, آپ کی باتیں بہت انٹرسٹنگ اور بہت انلائٹن کرنے والی ہیں ہماری یوتھ کو, کہ وہ جتنے بھی آڈز ہو جائیں, جو بھی مشکلات ہو جائیں, اگر وہ ڈٹرمنڈ ہو جائیں کہ انہوں نے کہیں پہنچنا ہے تو یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بھی فورسز ساری کام کرتی ہیں اور ہرڈلز جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کس کو سہرا دیتے ہیں اپنی کامیابی کا؟ دیکھیے جی, سب سے بڑی چیز اللہ کی ذات ہے خود, وہ آپ کا سب سے بڑا مینٹور ہے, گائیڈ ہے. لیکن اگر خدا کی ذات کے بعد سب سے بڑی جو موٹیویشن, انسپریشن میری والدہ ہے. کیونکہ ان کا جو سپورٹ ہے اس کے پاس آف کورس آپ کے جو آپ کی جو بہن بھائی ہوتے ہیں, آپ کی مسز ہیں, جنہوں نے ساری زندگی میں تھک اینڈ تھن میں آپ کا ساتھ دیا ہوتا ہے. تو یہ وہ رشتے ہیں جو کہ جن کے بغیر آپ کی کامیابی بھی کوئی معنی نہیں رکھتی. بہت اچھا مجھے لگا ہے کہ آپ فیملی
ओरिएंटेड और फैमिली को इम्पोर्टेंस देने वाले इंसान हैं, यानी सक्सेसफुल फ्रॉम विद इन हैं. अच्छा, मुझे हमेशा मैं अपने मेहमान से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारी यंग जनरेशन के लिए कोई मैसेज हमें दे के जाएँ जो कि उनके लिए मशाल राह हो. देखिए जी, इसके अंदर इसके दो चीज़ें हैं. इसके अंदर जो मैसेज ऑफ ऑप्टिमिज्म या होप है वो ये है, क्योंकि इस वक्त कोविड चल रहा है, बहुत एक ग्लोबली बहुत ज़्यादा बच्चे घरों में बैठे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है, होपलेसनेस है. जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जॉब्स थी उनकी जॉब्स ले ऑफ हो रही हैं. अब इसके दो हिस्से हैं. एक तो सबसे पहला हिस्सा ये है कि आप अपना थिंकिंग करें, इंट्रोस्पेक्शन करें कि आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं. आपके पास ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास आपका एक ख्वाब होना चाहिए. उस ख्वाब को कागज़ पे लिखना चाहिए, जिसको कहते हैं कि फर्स्ट इज़ अ ड्रीम. उसके बाद डिज़ाइनिंग योर ड्रीम, यानी कि आपका उसका डिज़ाइन बनाएं. उसके बाद डेवलपिंग योर ड्रीम, थर्ड डी, अपने ड्रीम को डेवलप करें. और लास्ट है डी, डिलीवर, अपने उस ख्वाब को डिलीवर करें दुनिया को. आपने 4 Ds के साथ अपनी सारी वो जो 4 Ds में मैंने कहा कि ड्रीम, डिज़ाइन, डेवलप एंड डिलीवर. और ये मेरा पहला मैसेज है कि आज भी अपनी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूस जो होता है अल्लाह ताला की जो कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो अल्लाह पे यकीन करते हैं वो मायूस नहीं होते अल्लाह की रहमत से. ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह. लेकिन इसका दूसरा भी पार्ट है जो हमारे डॉक्टर स्टार साहब के, मैं उनका शागिर्द रहा हूँ, वो कहा करते थे कि ना मायूस होते हैं अल्लाह वाले, ना मायूसी फैलाते हैं. तो ये पहला स्टेप है कि ना मायूस हों, ना मायूसी की बात करें और चैनल्स टीवी देखने बंद कर दें. क्योंकि जितना नेगेटिविटी आम चैनल्स पे दिखाई जाती है मीडिया का, जैसे रोज़े गुजरे रोज़ा रख लें, तो आप अपने अंदर कुछ अरसे के लिए झांकें. तो पहला स्टेप तो ये हो गया. दूसरी बात और आखिरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट नई नस्ल के बच्चों के लिए, जो जैसे आपने अगर पूरी ज़िंदगी को समराइज़ करें तो वो है यकीन. और यकीन का लेवल क्या है? यकीन कामिल. और ये मैं अक्सर बच्चों को ये चीज़ बताता हूँ, सिखाता हूँ कि आप कहते हैं कि वो एक खूबसूरत किसी इसको कहते हैं समेट दिया किसी शायर ने कि अगर दस्तक दूँ दस्ते यकीन से, दर तो क्या दीवार भी खुल जाए कहीं से. हमें मालूम है कहीं मौजूद है दुनिया, अरे हम वहम भी करते हैं तो करते हैं यकीन से. यकीन आ जाए ना, बिल्कुल, तो प्रोफेसर साहिबा सारे रास्ते खुल जाते हैं. ये सारी नौमीदी, सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है. सारी बात ही यकीन की है. और यकीन जब इंतहा पे पहुंचता है तो वो फिर ईमान बनता है और फिर वो आपको अपने रब से कनेक्ट करवा देता है. जी, बहुत शुक्रिया इजाज़ साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत बातें हमें बताई और मुझे ये ऐसे ही लगा कि ये बातें मेरे दिल की भी बातें हैं. और इतने वाइब्रेंट इंसान की गुफ्तगू सुन के खुद ही बंदा मोटिवेट भी होना शुरू हो जाता है. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे नाजरीन ने भी इस सारे प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा होगा और इसको अपनी ज़िंदगी पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो यकीनन आपके लिए भी कामयाबी के रास्ते खुलते चले जाएंगे. जो 2 इम्पॉर्टेंट पैगाम हमें CEO साहब ने दिए हैं वो यही हैं कि सबसे पहले आप लोगों के अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए. पॉजिटिविटी के लिए ज़रूरी है कि आप नेगेटिव जो वाइब्स जहाँ जहाँ से आ रही हैं, जिसमें सबसे ऊपर सोशल मीडिया है, आपके जो भी मीडिया है उससे आप थोड़ा सा परहेज़ कर लें. ये उन्होंने हमें गाइड किया है. और दूसरी चीज़ उन्होंने कही है कि आप जो भी पॉजिटिविटी थॉट्स, जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, जो भी आप अटेन करना चाहते हैं ज़िंदगी में, उसके लिए यकीन कामिल पे खड़े हो जाएं. आपको पक्का यकीन होना चाहिए अपनी इस ड्रीम का, जो आप देख के किसी सक्सेस के रास्ते पे चलना शुरू हुए हैं. क्योंकि पहला स्टेप आपका तभी शुरू हो जाता है जब आप कोई ख्वाब देखते हैं, तो आप सक्सेस की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं. तो उस पर यकीन कामिल के साथ चलें. ये इनका पैगाम है. और मैं समझती हूँ कि ये दोनों बातें अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो कोई भी सक्सेस आपसे दूर नहीं. इस पैगाम के साथ अब मैं इजाज़त चाहूँगी. अल्लाह ने के बाद.